नेट किसका चल रहा है? ये अभी तस्वीर सीधी है? कमेंट करके बताना है भाई। जिशान भाइयों बताओ ज़रा यार, ये तस्वीर सीधी है? और इस वीडियो का लिंक जो है ना ग्रुपों के अंदर शेयर कर दें ज़रा, अपने जो तालिब इल्म है वो आ जाएं। तो अभी आ जाएं तो फिर ये सबक शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास नेट भी स्लो हो गया है। आप लोगों की नहूसत ही इतनी है, जब लाइव आता हूँ तो वो नेट स्लो हो जाता है। जी जी जल्दी आ जाए। हाँ भाई कमेंट करके बताएं। अब आवाज़ और तस्वीर क्लियर है, मैं सबक शुरू करूं। और इसका लिंक जो है इस वीडियो का अपने व्हाट्सएप के जो क्लास रूम है वहाँ पे सेंड कर दें, ताकि दूसरे आपके क्लास फेलो भी शिरकत कर लें। जल्दी करें, फिर सबक शुरू करते हैं। अच्छा भाई क्लियर है तलहा। चलो भाई फिर सबक शुरू करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये जो अभी सबक हम पढ़ाने लगे हैं ये तो हमारे उन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उनकी सबकों का इजरा करवाने के लिए और यूँ समझ लें कि सरफी और नहवी दौर करवाने के लिए मैं यहाँ लाइव आया हूँ। और चूँकि ये मेरी नाइट क्लास यहाँ पे लगी हुई है और मैं इनको इस टाइम पढ़ाने लगा हूँ, तो ये मैं साथ लाइव जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको भी ये सहूलत दे रहे हैं कि वो आज के सबक को सुन लें, और कोई सवाल करना हो तो व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप है, आपका क्लास रूम है, वहाँ पे आप ऑडियो के अंदर सवाल करिएगा और साथ आप ऑडियो सेंड करके साथ आपने लिख देना है सवाल। टेक्स्ट के अंदर आपने लिख देना है, टेक्स्ट कर देना है आपने कि ये जो है ना ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, ताकि मैं फिर उसको सुन के फौरी तौर पे जवाब भी दे सकूं। हमारी क्लास अभी इशा तक चलेगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा और सुनिएगा तवज्जो के साथ। हदीस का ये सबक है और हदीस का फैज़ान भी मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मुरतब होंगे। दें भाई किताब दें, बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनना है भाई। और मैं कह रहा हूँ जी वॉइस ठीक आ रही है, चलो शुक्र है अल्लाह का। नेट असल में स्लो है तो गुजारा करना है हमने, तो अल्लाह करे कोई चीज़ हमें समझ आ जाए। कोई चीज़ समझ आ जाए तो फिर भी अल्लाह का शुक्र, कोई चीज़ समझ न आए तो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। क्लियर किताब एक दें भाई। अच्छा जी, अरबाइन शरीफ हम पढ़ने लगे हैं। अरबाइन नबी है और यहाँ पर हदीस नंबर आज कितनी है भाई? 3 नंबर, 3 नंबर हदीस है अरबाइन की। और इसकी सरफी नहवी हम तरकीबें करेंगे और देखेंगे कि ये जुमले कौन से हैं और ये मुरक्कब कौन से हैं, और सरफी नहवी तौर पे ग्रामेटिकली ये क्या बन रहे हैं और इसका तर्जुमा फिर किस तरीके से होगा, इसके ऊपर हम गौर करते हैं। अच्छा भाई ये हदीस पाक सुना दें कोई तालिब इल्म जल्दी से। उमैर हदीस पाक सुना दें, तीसरी हदीस। हदीस किसको आती है? आपस में मशवरा शुरू कर देते हैं जी, सुनाए जी। ये कौन सी हदीस पाक है? ये तीसरी उमर बिन खत्ताब से कहाँ रवायत है? आप सुनाए। नबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल
بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج آپ آخری راب ظاہر کریں، شروع سے پڑھیں، آخری راب ظاہر کر کے پڑھیں گے آپ، چلیں پڑھیں۔ عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عبد اللہ بن عمر بن الخطابی، اور کوئی سنائیں یار، یاد ہے تو بانی سنائیں۔ عن ابي عبد الرحمن عمر بن عن ابي عبد الرحمن عبد الله عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نہیں آتی بھائی، میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ کم از کم 40 حدیثیں ہم زبانی یاد کریں گے، ہاں جی عرض کیا تھا نا آپ نے، اس وقت بڑے ذوق پیار محبت کا بھی اظہار کیا تھا، اور پورا لیکچر بھی ہوا تھا حدیث کے فضیلت اور فیضان کے اوپر۔ اس وقت تو بھائی کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حدیث آتی نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہیں، اس کا فیضان ہی بڑا ہے۔ اور کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، یا کوئی سی بھی دنیا کی حدیث پڑھ کے دم کر دو اگلے کو، شفا ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، جس منہ کی قسمیں میرا اللہ اٹھاتا ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے نا دل جمی سے اس کو آپ نے یاد کریں۔ آپ میں تو حافظ کتنے بیٹھے ہیں یار، حافظوں کے تو دماغ ہی بڑے ہوتے ہیں، وہ چیز کو فوری طور پہ یاد کر لیتے ہیں۔ آپ ابھی صحابہ کے نام لے رہے تھے، کم از کم صحابہ کے نام تو صحیح درست طریقے سے لیں، کہ جو بھائی لکھی ہیں زیر زبر کو آپ نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر غور کرنا ہے، کہاں پہ کون سا اعراب ہے، دوبارہ کوشش کرنی ہے، سنائیں۔ عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواہ البخاری و مسلم۔ ماشاءاللہ، یعنی بخاری شریف اور مسلم کی یہ حدیث ہے جس کو امام نبوی جو ہے نا یہ 40 کے اندر لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری حدیث ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اس کی تفصیل اور تشریح تو نہیں کریں گے، یہاں پہ صرفی نحوی گفتگو کریں گے اور اس کی پیرا بندی کریں گے، جملہ بندی کریں گے کہ یہ کیا بن رہا ہے، گرامیٹیکلی طور پہ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کے ترجمے کی بھی، اردو ترجمے کی بھی کتابیں بہت سی مل جاتی ہیں، چونکہ لائیو ہوں ابھی میں، تو لائیو بھی دوست سن رہے ہیں، طلباء طالبات، تو یہ نیٹ کے اوپر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، نیٹ کے اوپر مل جاتے ہیں، ترجمے بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ ہم نے تسہیل الصرف پڑھی ہے، تسہیل النحو پڑھی ہے، تو اس کو اپلائی کرنا ہے، ہم نے ان قوانین کو اپلائی کرنا ہے کہ کون سا قانون کہاں پہ لگ رہا ہے، اور اس کا ترجمہ اور مفہوم پھر آگے سے وہ کیا پیدا کرتا ہے۔ قاعدہ لگا، قاعدہ لگنے کے بعد ترجمہ کون سا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہ ہے اصل اجرا صرف اور نحو کا۔ یہ پینسلوں کو کے ساتھ نہ کھیلیں بھائی، توجہ کے ساتھ سنیں، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ میرے اللہ اور رسول کا علم ہے، اور اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ یہ اسکول کالج یونیورسٹی کا تقاضا کچھ اور ہے، وہاں پہ کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، یہاں پر اللہ اور رسول کا علم پڑھایا جا رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو مقام کا فرق ہے، مکان کا فرق ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تقاضا بدل گیا، تو اس تقاضے کو آپ کو کم از کم، ابھی ٹوپی نہیں پہنی، ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہیں، ٹوپی تو کم از کم پہنتے ہیں آپ۔ ٹوپی کدھر ہے آپ کی؟ بھول گئے؟ کھانا کھانا کبھی بھولتے ہیں؟ وہ نہیں کبھی بھولتے، ٹوپی بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی عبداللہ،
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ان حرف جار ہے، حروف جارہ آپ نے پڑھا کہ یہ 17 ہوتے ہیں، اور ان حروف کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں بعد کلمے کو زیر دیتے ہیں، اپنے ماں بعد، یعنی ماں بعد سے مراد اگلے کلمے کو۔ تو یہ 17 ہیں، اس کو کسی شاعر نے ایک شعر کے اندر بیان کیا ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مدخلا ربا ہاشا من ادا فی ان علا تائلہ، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ 17 حروف ہیں، یہ جب آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آئے اپنے ماں بعد کو یہ زیر دیں گے، اور آتے یہ اسم پر ہیں، فعل پہ نہیں آتے، فعل پہ نہیں آتے، اور یہ جب آئیں تو سمجھ لیں کہ آگے کوئی اسم ہی آئے گا، فعل نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ابھی جو ہے نا یہ اسم ہے، جب ان آیا تو اس کا مطلب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آگے اسم ہے۔ تو ابھی کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اسماء ستہ مکبرہ آپ نے پڑھے، میں آپ کو سبقوں کا بھی اشارہ دیتا رہوں گا۔ یہ تحصیل و سرت تحصیل و نحو مجھے دے دیں، ایک ایک کتاب تحصیل و سرت تحصیل و نحو کی دے دیں۔ تو یہاں پر اگر آپ یہ ابو ابا ابی کو آپ دیکھیں تو یہ اسماء ستہ مکبرہ آپ نے پڑھے ہیں، اور یہ آپ نے پڑھے ہیں سبق نمبر 7 کے اندر، سبق نمبر 7 کے اندر آپ نے پڑھا، اور سبق نمبر 7 میں آپ کو نکال کے بتا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پر صفحہ نمبر جناب 35 کے اوپر یہ بتا رہے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، ان سے مراد 6 اسماء ہیں، ان کے اعراب بالحرف میں یہ شرط ہے کہ یہ مفرد ہوں اور جمع نہ ہوں، مکبر ہوں مصغر نہ ہوں، یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف اضافت کریں۔ تو یہ ابن ہے، ابن اور ابو، ابن اور ابو یہ ایک چیز ہے، لیکن لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک واو کے ساتھ لکھا جائے گا، ایک تنوین کے ساتھ، ابن ابن اور ابو۔ تو اسی طریقے سے اخن اخو، فمن فبن فبن، ہمن ہمابن، اسی طریقے سے ہانن ہانامن، زو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر جو ہے ابو ہے، ابو سے ابی بنا، ابو ابا ابی، اس کی 3 حالتیں ہیں، اس کو آپ تفصیلی طور پہ اس سبق میں آپ نے دیکھنا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ گھر سے تیاری کر کے آیا کریں، گھر سے آپ نے تیاری کر کے آنی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے آنی ہے، کوئی سوال ہو تو آپ نے یہاں کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ویسے تو یہ چونکہ آن لائن یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے، تو اس لیے میں یہ کروا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے آنی تھی، ٹھیک ہے۔ اور منجد دکھائیں، منجد دکھائیں، منجد یہ میں یہاں پہ بھی دکھا دوں، میں نے یہاں کلاس میں سب کو لگوائی ہے، بھائی آن لائن جو سن رہے ہیں یہ منجد آپ لوگ بھی خریدیں، خرید کے رکھیں، ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ سبق خود تیار کرنے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، اور جب سبق تیار کرنے لگیں تو تسہیل الصرف ہے، تسہیل النحو ہے، یہ پاس رکھ لیں، کیونکہ یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو یہ منجد بھی پاس رکھیں۔ تو جب قرآن پاک پڑھیں، احادیث پڑھیں، اور خاص طور پہ اربعین پڑھیں، تو یہ پھر تیاری کرنے میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ فائدہ دے گا۔ تو یہ ابو جو ہے نا حالت جری کے اندر ابھی بن جاتا ہے، ابھی، تو یہ ان پیچھے آیا تو یہ ابھی بن گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ابھی بن گیا، تو اصل میں ابو ہے، ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن۔ اچھا یہاں پر یہ ابو جب آتا ہے تو یہ اپنے ماں باپ کی طرف اضافت کرتا ہے، یوں سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں کہ یہ مضاف ہوتا ہے، مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، ابو ابا بھی مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا ماں باپ جو آئے گا نا وہ مضاف الیہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا۔ اب یہاں پر جو اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے وہ خود ایک ایسا مرکب ہے کہ جو خود مرکب اضافی، عبد الرحمن یہ خود مرکب اضافی ہے کہ نہیں؟ عبد الرحمن، عبد مضاف، الرحمانی، عبد الرحمانی مضاف الیہ ہے، مضاف یعنی رحمان کا بندہ، مرکب اضافی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، کا کی کے کا ترجمہ بیچ میں آتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا۔ تو رحمان کا بندہ عبد الرحمن، اب ابو مضاف ہے، آگے جو مضاف الیہ آ رہا ہے وہ بھی مرکب اضافی ہے، تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ اس کی ترکیب ایسے ہوگی کہ ابو مضاف ہے، عبد درمیانی مضاف الیہ مضاف، یعنی یہ اپنے ماں قبل کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، ماں بعد کے لیے مضاف بن رہا ہے، یعنی درمیانی مضاف الیہ مضاف ہے، پچھلے کے ساتھ بھی اس کا تعلق، اگلے کے ساتھ بھی تعلق، پچھلے کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، اپنے ماں بعد کے لیے مضاف بن رہا ہے۔ اب جب یہ مضاف بن رہا ہے تو یہ الرحمانی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ الرحمن کو لفظی طور پہ اگر آپ دیکھیں
تو یہ غیر منصرف ہے. یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کا تفصیل النحو کے اندر آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے 9واں سبق پڑھا ہے. 9واں سبق پڑھا ہے نا؟ 9واں ہی ہے نا؟ مجھے بتا دینا یار. اچھا اس کو بھی نہیں پتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کس سبق میں کون سی بات ہوئی ہے. یہ کون سا وہ آپ دانت نکال کے دکھا دیتے ہیں، ایسے نہیں. اچھا ادھر دیکھیں بھائی، توجہ کریں کیونکہ چیزیں یہ پڑھی ہیں، بار بار پڑھی ہیں. آپ کو ایسے فوری دماغ آپ کا حاضر رہنا چاہیے. عالم دین کا دماغ حاضر، سمجھے کہ نہیں؟ عالم وہ عالم ہی نہیں ہے جس کا دماغ حاضر نہ ہو. ایسے فوری کڑک چیز کے اوپر پہنچ رہے ہیں آپ، سمجھے کہ نہیں؟ دماغ حاضر یہاں دیا دین کا معاملہ ہے بھائی. دماغ حاضر نہ رہا کام خراب ہو جانا ہے. ہاں جی، دماغ حاضر ہٹ ہے. تو ابھی سے طالب علمی کے دور میں یہ آپ نے اگر نہ سیکھا دماغ حاضر رکھنا تو پھر تو کام خراب ہو گیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا تو وہ اپنے قاری صاحب نہیں آئے بابا جی؟ وہ ناروال گئے، شہر سے باہر گئے. شہر سے باہر گئے ہیں. وہ کوئی ایمرجنسی تھی انہیں، وہ صبح بھی گئے. ان کو 3-4 دن سے پیچھے لے کوئی ایمرجنسی پڑ رہی. پہلے وہ بیمار تھے. پہلے بیمار تھے. ہیں؟ فون آ جائے گا. اب وہ ادھر بیٹھ کے فون کر دیتے ہیں. صحیح ہے بھائی، یہ ایک ہی طریقہ ہے. اللہ کے بندو، یہ سبق ادھر آ کے تو شفا ملتی ہے، کلاسوں میں آ کے شفا ملتی ہے. تو کلاسوں میں بھی نہیں آنا تو پھر شفا کہاں ملنی ہے؟ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، حدیث کی برکت ہی بڑی ہے یار. حدیث اس کی برکت سے آپ کو صرف و نحو آ جانی ہے. یہ دیکھنا، اسی لیے تو شروع کروائی ہے کہ یہ صرف و نحو اس کی برکت سے ہم نے سیکھنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بیمار ہو جائے حدیث پڑھ کے دم کر دیں اس کو، صحیح ہو جائے گا. وہ کوئی غم، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی حدیث، وہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ وہ لفظ ہے میرے آقا کے منہ مبارک سے، لبہائے مبارک سے نکلے ہیں، ادا ہوئے. آپ یہ نیت رکھ کے پڑھ کے دم کر دیں اگلے کو، فرق پڑ جانا انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ یہ آپ یہ تو دیکھیں میرے سرکار کے منہ مبارک سے ادا ہوئے، دیکھیں تو صحیح ذرا. تو اس کا فیضان لینا ہے ہم نے. تو یہ کلاسوں میں تو آیا کریں، شرکت کیا کریں، بیچ میں کوئی چھٹی نہ کیا کریں. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں پروگرام انسٹال کر رہا ہوں، سافٹ ویئر انسٹال کر رہا ہوں. اچھا طبیعت صحیح نہیں، صحیح ہے. کبھی وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے انسٹال، کبھی طبیعت خراب. اچھا نہیں کیا کرو یار چھٹی، کچھ نہیں، مرتے ہو مر جاؤ، ادھر آ جاؤ، کلاس میں آ جاؤ. گرتے پڑتے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. ایک دفعہ کراچی میں نا وہ ہو گیا، میں جب گیا نا ادھر سے تو پانی راس نہیں آیا. تو وہاں تو وہ کھاری پانی ہوتا ہے، کھاری پانی سے نہانا پڑا اور بڑا عجیب سے حالات. تو وہ بھائی پورے بدن کے اوپر نا میرے پھنسیاں نکل آئیں، پھوڑے نکل آئے، اور ساتھ بخار بھی شدید. یقین ماننے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں آن لائن یہاں بول بھی رہا ہوں، یہاں میرے کئی کلاس فیلو بھی ہوں گے، وہ بھی جانتے ہیں اس چیز کے، گواہ بھی ہوں گے، اللہ کرے ان کو یاد ہو یہ واقعہ. میں پیچھے لیٹ گیا، وہ یہاں سے پیچھے لیٹ گیا. استاد صاحب نے کہا بھی کہ آپ چلے جاتے ادھر آرام کر لیں. میں کہ نہیں استاد جی سماعت کرنی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ لوگوں کو تو وہ بس کوئی بہانہ چاہیے چھٹی کرنے. ابے مرتے مر جاؤ، کلاس میں آ جاؤ، یہاں آ کے تو شفائیں ملنی، یہاں آ کے تو سب کوئی ویسے نیت ہی کھوٹی ہو تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. نیت ہی ماڑی ہے بھائی، نیت ہی بس کچھ نہیں. تو ابھی پہلی حدیث آپ نے پڑھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار ہے ہی نیتوں کے اوپر. بخاری نے پہلی حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی لے کے ہیں. انہوں نے کہا پورا دین آپ کا اسی یہ بنیاد ہے، پوری آپ کی یہ حیات جو ہے نا یہ بنیاد ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت کے اوپر، نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ عمل ایک کریں، نیتیں بے شمار بیچ میں کر لیں، سارے ثواب مل جانے. قیامت کا دن ہوگا بھائی، ایک بندہ وہ لرز رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا کہ ابھی مرا، ابھی ساگ تب ہونا ہے، تو ابھی جو ہے نا پتہ نہیں اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے تو جہنم میں پھینک دیں گے. لیکن وہ اس کو جب اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا کہ یہ تو نے نیکیاں کی ہیں، یہ روایت کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو،
وہ نیکیاں جب وہ دیکھے گا تو وہ پہاڑ برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں. وہ کہے گا یا اللہ یہ سارے نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں. یہ علماء کرام کو کتابیں لے کے دینے کا ثواب، علماء کو کتابیں خرید کے تحفہ کرنے کا ثواب. وہ کہے گا میں تو غریب تھا تو یہ تو اتنا ثواب لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے تو یہ کام نہیں کیا. اچھا مدرسہ بنا کے طالب علموں کے پڑھنے وقف کا کرنے کا ثواب ہے جی. تو کہے گا میں تو اتنا پراپرٹی نہیں تھی میرے پاس، یہ کام نہیں میں نے کیے. علماء کی کتابوں کو چھپوا کے تقسیم کرنے کا ثواب، چھپوا کے تقسیم کرنے کا کتنا بڑا ثواب. کتاب جو پڑھے گا اس کا سارا ثواب اس کو ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ صدقہ جاریہ جب تک رہے گی اس کو وہ ثواب ملتا رہنا. یہ تو کوئی سمجھے تو سمجھے نا، پہلے لوگ سمجھا کرتے تھے، آج کل نہیں سمجھتے. تو یہ ثواب اس کا ہوگا، وہ کہے گا اتنا ثواب، یہ کام تو میں نے کیے نہیں. اللہ پاک فرمائے گا، اس کو ندا سنائی دے گی کہ یہ وہ ساری نیکیاں ہیں، یہ وہ سارا ثواب ہے کہ جو تو نیت کیا کرتا تھا کہ اللہ اگر مجھے پیسے دے تو میں یہ کام کروں، لیکن نیت تیری اندر سے سچی تھی، وہ کھوٹی نیت نہیں تھی. کیونکہ دلوں کے راز ہم جانتے تھے. تیری اندر سے دل تیرا سچا تھا کہ واقعی میرے پاس اگر ہوتے تو میں یہ کام کرتا، اور جب تیرے پاس ہوتے تھے تو کرتا تھا، اپنی بساط کے مطابق کرتا تھا. تو اس لیے وہ اجر ہم نے تیرے نامہ ایمان میں لکھا. آج یہ تجھے دیا جا رہا ہے. نیت بڑی اہمیت رکھتی ہے، نیت کے اوپر ہی تو سب کچھ چلتا ہے. آج نیتیں تم نے کھوٹی نیتیں رکھی ہیں. نیت اچھی رکھو گا مگر عمل کرنا نہ کرنا. وہ امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری مرشدی میرے شیخ، وہ کہتے ہیں وہ تم نے کوئی کام بھی کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی نیت کر لیا کرو، کوئی 5 7 10 نیتیں کر لیا کرو ساتھ اچھی، چلو تمہیں ثواب مل جائے تو صحیح ہے نا. بھائی کام تو ایک میں نے کرنا تھا، نیتیں ساتھ بیچ میں اتنی ساری شامل کر لی. اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو پڑھانے بیٹھا، نیت میری یہ بھی ہوگی کہ میں لائیو بھی پڑھاؤں گا، لوگ بھی سنیں گے، حدیث پاک کا سنیں گے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ نیتوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیا ہے. آپ جتنا بھی بڑا عمل کر لیں، نیت اگر آپ کی کھوٹی ہے تو اس بڑے عمل کا آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو نیت، بس نیت آپ اچھی رکھیں. تو یہاں میں بات یہاں سے ہماری شروع ہوئی کہ بھائی حدیث پاک کی نیت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، یہ ان کا فیضان ہم نے لینا. اس پوری کائنات کو سمو دیا ان الفاظوں کے اندر. یہ زرعی الفاظ ہیں، پوری کائنات سمٹ کے آ گئی ان الفاظ کے اندر. وہ پوری کائنات چل رہی ہے بھائی ان سے. ہاں ان لفظوں کے اندر بہت کچھ ہے. آپ سمجھے تو صحیح ذرا. تو یہ اب اس طریقے سے ہم نے ان کو لے. اور صحابہ کے، اب یہ جب آپ سند پڑھتے ہیں صحابہ کے نام مبارک آتے ہیں تو بڑے ادب سے نام لینے ہم نے، ان کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کا فیضان بھی ملے گا انشاءاللہ. تو اب دیکھیں جی، ابو عبد الرحمن سمجھ آ گئی، اس کی ترکیب سمجھ آ گئی. یہ پورا مرکب اضافی ہو کے ان حرف جار کا مجرور ہوا، ان حرف جار کا مجرور ہوا. الرحمن جو ہے اس میں غیر منصرف ہے، اس میں غیر منصرف کے آخر میں کسرہ نہیں آتی، لیکن یہاں پہ ہاں یہ سوال کہ غیر منصرف ہے الرحمن، تو یہاں پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتی غیر منصرف کے اوپر، لیکن یہاں پہ الرحمانی کیوں آیا؟ تو یہ 9ویں سبق کے اندر غیر منصرف کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ 2 صورتوں کے اندر اس کے اوپر کسرہ آ سکتا ہے، تنوین پھر بھی نہیں آئے گی، کسرہ آ سکتا ہے. اور وہ ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ جب اس کے اوپر الف لام آئے، اس کے اوپر الف لام آئے. تو یہ دیکھیں الف لام جب آ گیا تو یہ جناب کیا ہو گیا، یہ اس کے اوپر کسرہ بھی آ گیا. صحیح ہے، غیر منصرف کے نیچے زیر نہیں آتی اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آتی، لیکن 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس پر الف لام آئے گا تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ کسرہ آئے. اچھا جی آگے دیکھیے گا، سنیے گا. ابھی یہاں پہ آگے جو اگلا جو حصہ ہے اس کا ہے وہ ہے عبداللہ ابن عمر بن خطاب. اس کو آپ ذرا سمجھ لیجئے گا، اس کو سمجھنا ہے آپ. ابھی آپ نے ایک عطف بیان کا سبق پڑھا. عطف بیان کا کون سا کتنواں سبق ہے؟
ताबे मतबू तवाबे जो है 32वां, चलो 32वां 33वां शायद सबक है। उसके अंदर आपने पढ़ा कि अतफे बयां होता है, वो ये होता है कि भाई कुनियत के बाद अलम है। क्या है? कुनियत के बाद अलम है। सुने भाई, सुने सुने, तवज्जो मेरी तरफ ही है ना, तवज्जो मेरी तरफ। कुनियत के बाद जब अलम आए तो उन दोनों का इराब एक होगा। वो ताबे मतबू होते हैं ना आपस में, ताबे मतबू होते हैं। ताबे मतबू मीन कि दोनों का इराब एक तरह के, दोनों एक तरह के होंगे। वो इतबा करता है ना, उसकी इतबा। मौसूफ सिर्फ आपस में ताबे मतबू होते हैं, इतबा करते हैं ना, आपस में इतबा करते हैं। तो इस वजह से तो ये जो है ना, अब देखे कुनियत आई है अभी अब्दुर रहमान, अभी अब्दुर रहमान, तो ये कुनियत, कुनियत के बाद फौरी तौर पे अलम आ गया अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब, तो ये आ गया अलम, ये आ गया अलम। तो अब ये देखें कि अभी अब्दुर रहमान हालत जरी में, हालत जरी में है ना, अन आया ना पीछे, अभी अभी हालत जरी नहीं है। तो ये हालत जरी में है, तो उसका मतबू भी, उसका ताबे भी, उसका ताबे भी जो होगा वो भी क्या होगा? हालत जरी में। इसलिए अब्दी, अब्दुल्ला है, असल में अब्दुल्ला था। तो इसको जेर किसने दी? पिछले ने दी, पिछले पूरे मुरक्कब ने, पिछले वो जुज जो है उसने दी। समझ आई कि नहीं? और पिछले जुज को जो जेर दी वो अन ने दी। अब ये बात चल रही है आगे, सही है? अन की वजह से, अन का अमल समझ लेके ये चल रहा है आगे तक। तो अब्दुल्ला से अब्दुल्ला हो गया, ये भी मुरक्कब इजाफी है। अबद मुजाफ है, अल्लाह इसमें जलालत, ये मुजाफ ले, ये मुजाफ ले मिलकर मुरक्कब इजाफी हुआ। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक भिन्न आ गया, ये लफ्ज बिन। बिन के बारे में पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि बिन जिसको इबन भी कहते हैं, इबन या बिन, इबन या बिन, ये दरमियाने कलाम में वो फिर इसका अलिफ नहीं पढ़ा जाता, हमजा नहीं पढ़ा जाता, तो वो बिन बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये बिन या इबन एक ही चीज है। अच्छा, होता ये है कि ये जो है ना, ये एक लफ्ज ऐसा है कि ये अपने, ये बेटा बेटी होना ये सिफ्त होता है कि नहीं? किसी का बेटा होना या बेटी होना किसी की सिफ्त ही होगा ना। तो ये जो है ना, अपने माँ कबल के लिए, पिछले के लिए ये सिफ्त वाक़ होता है। अपने माँ कबल के लिए, ये कुलिया ज़ेन नशी कर लेना हमेशा के लिए, ये अपने माँ कबल के लिए सिफ्त वाक़ होता है। माँ बाद की तरफ इजाफत करता है, खुद इजाफत करता है, यानी खुद ये मुजाफ बनता है। इसका माँ बाद मुजाफ ले ही होगा, लेकिन ये इसका जो माँ कबल है ना, अच्छा, ये मुजाफ मुजाफ ले मिलकर पिछले के लिए सिफ्त बन जाएगी। पिछले के लिए क्या बन जाएगा? सिफ्त बन जाएगा ना। अब ये देखिए, ये बिन जो है ना, ये मुजाफ है। सुने ना, तो जो मेरी तरफ ना सफीक, बिन मुजाफ है। ये उमरा, उमरा ये मुजाफ लई है, ये मुजाफ इलैहि है। वैसे तो ये मुजाफ लई बन रहे, लेकिन अभी इसको मुजाफ लई बनाने से पहले हम ये करेंगे, इसको खुद जो है ना हम बनाएंगे मौसूफ। क्या बनाएंगे? उमर को क्या बनाएंगे? मौसूफ। और आगे फिर बिन आ गए, दो बिन आए हैं ना। अब तरकीब जरा समझिएगा। एक कुलिया ज़ेन नशीं जब आपने कर लिया, तो वो फिर अब कुलिया बनाने में वो आसानी रहेगी। बात समझ रहे हैं? अब ये देखें कि बिन, ये जो उमर है ये बन रहा है मौसूफ, बड़ी तवज्जो से, बड़ी तवज्जो से। उमर बन रहा है मौसूफ, बिन बन रहा है मुजाफ, और अल खताबी ये बन रहा है मुजाफ इलैहि। मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर मुरक्कबे इजाफी होकर उमर का क्या बना? उमर की सिफ्त, उमर की सिफ्त बना ना। उमर मौसूफ अपनी सिफ्त से मिलकर मुरक्कबे तौसीफी होकर बिन मुजाफ की मुजाफ इलैहि, बिन मुजाफ की मुजाफ इलैहि ना, क्योंकि पीछे बिन है। अब फिर मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर मुरक्कबे इजाफी होकर अब ये जनाब ये सिफ्त वाक़ होगा पिछले के लिए। अब ये अब्दुर रहमान अब्दुल्ला की ये क्या बनेगी? सिफ्त। और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है ये बन रहा है मौसूफ, ये क्या बन रहा है? मौसूफ। और ये मौसूफ अपनी सिफ्त से मिलकर मुरक्कबे तौसीफी होकर, तो फिर ये इसको कुछ बनाना है आपने। समझ आई कि नहीं आई? अब ये कितनी टिपिकल तरकीब है। अब जोड़ना है, लफ्जों को जोड़ना है। पहले आप अच्छा, यहां पर एक लफ्ज है उमर, उमर गैर मुनसरफ है,
عمر غیر منصرف، ایک عمر ہوتا ہے ایک امر ہوتا ہے، عمر اور امر میں فرق ہے، امر منصرف ہے، امر منصرف ہے، اور عمر جو ہے عین کے اوپر پیش یہ غیر منصرف ہے، اور اس کے اوپر اس کے اندر دو سبب کون سے؟ غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں دو سبب ہوتے ہیں، عدل ہے اور علم ہے، علمیت پائی جا رہی ہے اور عدل پایا جا رہا ہے، تو لہذا یہ دو سبب اکٹھے ہوئے تو اس کو غیر منصرف ہوا اور اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی، اسی وجہ سے عمارین ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن عمرا آیا، کیا آیا؟ عمرا آیا، کیوں آیا؟ کہ بھائی یہ غیر منصرف ہے، اور عمرین کیوں آنا چاہیے تھا؟ وہ تابع مجبور اوے غور کریں نا، اوپر دیکھیں نا یار، بتائیں یہ مجرور کیوں ہے؟ جار پیچھے انجار مجرور کیوں ہے؟ مضاف لئی کس کا بن رہا ہے؟ بن کا مضاف لئی بن رہا ہے، دیکھ لیں، توجہ نہیں دیتے آپ لوگ، گو میں ابھی سمجھا کے ہوں، ابھی کوئی دور تو نہیں گیا، ابھی سمجھا کے ہوں کہ بن اپنے ماں باپ کی طرف اضافت کرتا ہے، یہ کلیہ ذہن نشین کر لے، میں کہہ رہا ہوں، پھر دیکھ رہے ہیں کیا وہ اتنی ٹینشن نہیں لیتے ہوتے، بس چیزوں کو حفظ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں توجہ سے، میں کہہ رہا ہوں کہ عالم حاضر دماغ ہوتا ہے، دماغ حاضر کرو اپنے، یہ ٹلے ٹلے نہیں چاہیے ہمیں جی۔ بن عمارہ یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے، اور جی بن الخطابی بھی مرکب اضافی بن رہا ہے، اور جو عبداللہ یہ موصوف بنایا تو سارا مرکب توصیفی بنایا، مرکب توصیفی بنایا موصوف اپنے سلسلے کے، یہ نہیں سمجھ آئے گا کون تھا؟ یہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطابی مرکب توصیفی جو بنایا نا، اس کی نہیں سمجھ آئی تھی، نہیں سمجھ آئی، مرکب اضافی کی سمجھ آ گئی آگے اب دیکھیں نا، عبداللہ جو عبداللہ کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، جی سر، یہ اس کو مرکب اضافی بنا کے منصوب بنایا نا آپ نے، تو آگے بن سے لے کر کے یہ دیکھیں بن سے لے کر کے یہ آگے خطاب تک یہ ساری کیا صفت بنائی نا آپ، اور یہ عطف بیان بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب دیکھیں آگے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں رضی اللہ عنہما کی طرف۔ رضیہ یہ اچھا یہ پورا جملہ ہے، یہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے، اور یہ جملہ معتارض ہے، یہ جتنے دعائیہ جملے ہوتے ہیں یہ معتارضہ ہوتے ہیں، درمیانے کلام میں آ جاتے ہیں، ان کا سیاق اور سباق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ الگ سے جملے ہوتے ہیں، جملہ معتارضہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر یہ ہے کہ رضیہ یہ سامیہ یسمعو، رادیہ یردا، ٹھیک ہے، تو یہ اور دوسری بات یہ کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، از باب سامیہ یسمعو ہے، فعل ماضی معروف ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی میں نے بتانی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ہے ناقص، کیا ہے؟ ناقص یئی، ناقص یئی، ناقص یئی اس کو کہتے ہیں جس کے لام کلمہ میں حرف علت آ جائے، اگر واو آئے تو ناقص واوی، اگر یا آئے تو ناقص یئی، ٹھیک ہے بھائی، یہ سارا یعنی آپ نے آپریشن کر دینا ہے اس لفظ کا پورا اس کے نا بہن بھائی امی جان ابو جان تایا جی چاچا جی تائی جی نانی نانا سب کچھ بتا دینا، ایک لفظ کو پورا کھول کے اس کا انجن رکھ دینا، سمجھے کہ نہیں؟ یہی ترکیب ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے کیا، تو الترکیب تحت المعنی والمعنی تحت الترکیب، جو کبھی کبھی لفظوں کے تحت ترجمہ کیا جاتا ہے، کبھی معنی کے تحت لفظ لے کے آتی ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے کہ جی آ گیا، چلو ٹھیک ہے بیٹھے، ابھی جو نا اذان کا بھی ٹائم ہو گیا، تو اور سبق بھی ہمارا جو ہے نا ماشاءاللہ یہ جملہ ہم کمپلیٹ کریں بھائی۔ رضیہ فعل ماضی معروف، اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل بن رہا ہے، ان حرف جار ہے، ہما ضمیر مجرور متصل، انہما، ہما ضمیر یہ راجع باسوے، یہ دو پیچھے جو بزرگ گزرے ہیں ان کی طرف لوٹ رہی ہے، کون سے دو بزرگ؟ ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک ابو عبد الرحمن عبداللہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دو بزرگ دو صحابی جو تھے ان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ کون سی؟ ہما ضمیر، ٹھیک ہے جی، ضمیریں پیچھے لوٹا کرتی ہیں،
یہ بعض یہ نشیں کر لیں، ضمیریں ہمیشہ پیچھے لوٹا کرتی ہیں، ضمیریں عائد ہوتی ہیں۔ عائد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والی، عائد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنے والی۔ اچھا، تو اس کو پروناؤن کہتے ہیں، اور ان کے نون کون سے ہیں؟ ایک نون پہلا ہے ابو عبد الرحمن، اور دوسرا نون ہے عمر بن خطاب۔ یہ جو ہے نا یہ دو نونس ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ پروناؤن ہے کون سی؟ ہما، ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ اشارے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اشارہ کرتے ہیں اصل اسم کا۔ اچھا، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ اس کی گردان کیسے ہوگی؟ گردان انہو انہما انہم انہا انہما انہن ان کا انکما انکم ان کی انکما انکنہ انی انا انی انا۔ تو یہ گردان اس طریقے سے ہوگی، ان حرف جار کو ساتھ لگا کے، اکیلی ضمیر نہیں پڑھنی، ان حرف جار کو ساتھ لگا کے، یہ گردانے آپ کو کیا کریں ساتھ۔ اچھا جی، یہ متعلق ہو جائے گا کس کے؟ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا فعل کے۔ جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں کسی کے، یا فعل کے یا شبہ فعل، فعل کے یا شبہ فعل کے۔ دیکھیں فعل یا شبہ فعل یا عبارت کے اندر موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ نکالنا پڑے گا۔ اگر تو موجود ہو تو وہ یہ والی چیز اس کا ظرف لغو بنے گی، نہیں تو ظرف مستقر بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر جو ہے نا اس کو متعلق کریں گے اس کے ردیہ کی، ردیہ فعل ہے، اللہ اسم جلالت اس کا فاعل ہے، اور یہ متعلق ہے۔ تین چیزیں آ گئیں، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معترضہ ہو گیا نا کہ نہیں ہوا؟ سو چڑھ گئے، ہائے ہائے۔ اچھا، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جائے۔ ویسے شرعی مسئلہ بھی یہ تھوڑا سن لیں کہ جب کلاس لگی ہو، سبق چل رہا ہو، تو اس وقت اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ شرعی مسئلہ کم از کم ذہن میں ہونا چاہیے۔ ویسے ہم ادباً جو ہے نا اذان سن بھی لیتے ہیں اور اس کا جو ہے نا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب کلاس لگی ہو، علمی محفل لگی ہو، مجلس لگی ہو، تو اس وقت اذان کا اگر جواب نہ بھی دیا جائے تو اس میں شریعت کی پکڑ نہیں ہوگی۔ سب قرآن پاک بھی پڑھا رہا تھا؟ جی جی، وہی نا کلاس لگی۔ ویسے قریب کی مسجد کی اذان کا جی جی جی۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں حدیث کا فیضان عطا فرمائے، حدیث کا نور عطا فرمائے، ہمیں علماء کا قرب عطا فرمائے، علماء کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سبق ہم نے پڑھا سنا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک
اس علم کے لیے، اس علم اکبر کے لیے سینوں کو کھول دے، کھول دے۔ پرفتن دور ہے، اس علم کی طرف تو اب بہت کم لوگ آ رہے ہیں، بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ ایک وقت تو وہ تھا، آج سے 100-150 سال پیچھے چلے جائیں آپ، تو ہر گھر میں عالم ہوتے تھے، ہر گھر میں ہی وہ مولوی ہوتے تھے، ہر بچے کو مسئلے پتہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ گدھا گھوڑے چلانے والا بھی جو ہوتا تھا نا، اس کو بھی بہت مسئلے آتے تھے۔ ہاں، تو ابھی تو علم ہی اٹھتا جا رہا ہے۔ علم اٹھنے سے مراد یہ کہ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، دوری ہو رہی ہے، علم سے دوری ہو رہی ہے۔ آج تو یہ ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہر بندے جو ہے نا وہ عالم بنا ہوا ہے، گھر میں بیٹھ آتی جاتا پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے کو، اور وہ آ کے پھر علماء کے ساتھ بحثیں کرتے ہیں، یہ بات ایسے نہیں ایسے۔ اچھا، مجھ سے نا سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ نا مسئلے پوچھتے ہیں، اب میری تو اپنی ایک فیلڈ ہے، میں اس میں ہی رہتا ہوں۔ اچھا، کبھی بھول کے میں کسی کو مسئلہ بتا دوں نا، وہ آگے سے 10 مسئلے مجھے بتائے گا، کہتے ہیں نہیں وہ مفتی اکمل صاحب نے یہ کہا تھا، وہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں آپ نے یہ کہا ہے۔ جی جاؤ یار، آپ تو اچھا جی، چلو جی، یہ نیٹ والے پھر ملتے ہیں ہم، واٹس ایپ کے اوپر آ جائیں، اور کوئی سوال بھی کرنا ہو تو ادھر کریے گا۔ ابھی ہم اس کو لائیو سٹریمنگ ختم کرتے ہیں، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔